अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज का एक अहम फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत है। तवाफ़ ज़ियारत के मसले में बहुत सारे लोग गलत फ़हमियों का शिकार हैं। ख़ासकर औरतें तवाफ़ ज़ियारत में गलती कर जाती हैं। इंशाअल्लाह वो सारी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हज के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 वकूफ़ अरफ़ा, नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारत। बाकी 6 वाजिबात है। तो तवाफ़ ज़ियारत हज का एक अहम रुकन है। इसको अदा किए बग़ैर आदमी का हज पूरा नहीं होता और दम देने से भी काम नहीं चलेगा। तवाफ़ ज़ियारत को करना ही पड़ेगा। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त 10 तारीख़ को सुबह सादिक से शुरू होता है। 10 ज़ुल्हिज्जा को यानी 9 तारीख़ को आप अरफ़ात से निकल करके मुज़दलिफ़ा आएंगे, रात गुजारेंगे, सुबह होगी तो जो दिन आएगा वो 10वीं ज़ुल्हिज्जा है। तो 10वीं ज़ुल्हिज्जा के सुबह सादिक से तवाफ़ ज़ियारत का वक्त शुरू हो जाता है और 12वीं ज़ुल्हिज्जा के मग़रिब के अंदर अंदर तक करना वाजिब है। यानी 10 तारीख़ को सुबह और 10 तारीख़ की रात, फिर 11 तारीख़ को सुबह, फिर 11 तारीख़ की रात, फिर 12 तारीख़ को सुबह दिन और शाम में मग़रिब से पहले तक ये तवाफ़ ज़ियारत कर लेना है। इस पूरे वक्त में चाहे दिन में हो चाहे रात में हो तवाफ़ ज़ियारत को करना ज़रूरी है। अगर किसी आदमी ने तवाफ़ ज़ियारत 12वीं ज़ुल्हिज्जा के मग़रिब के अंदर अंदर नहीं किया, 10 को भी नहीं किया, 11 को भी नहीं किया, 12 तारीख़ को भी नहीं किया और मग़रिब का वक्त आ गया तो फिर उस आदमी के ऊपर दम लाजिम आ जाएगा। हाँ, कोई बहुत सख्त बीमार था, हस्पताल में एडमिट था, जिसकी वजह से तवाफ़ ज़ियारत में ताख़ीर हो गई तो फिर उसके ऊपर कोई दम लाजिम नहीं आएगा, बाद में आकर के वो कर सकता है। इसी तरीके से हैज़ वाली औरत है, वो हैज़ में थी, जब वो हज को गई थी वो हैज़ की हालत में थी। 7 तारीख़ को उसने अपनी बिल्डिंग से एहराम बांधा और मीना आई, मीना में रही, अरफ़ात गई, फिर मुज़दलिफ़ा आई, फिर मुज़दलिफ़ा के बाद जमरात वग़ैरह पर गई। तो 10 तारीख़ को भी वो नापाक है, 11 को भी नापाक है, 12 को भी नापाक है, 12 को मग़रिब से पहले तक भी वो नापाक ही है। तो फिर उस औरत के ऊपर भी कोई दम लाजिम नहीं आएगा। जब वो पाक होगी 13 को, 14 को, 15 को, 16 को, जब भी वो पाक होगी वो जा कर के तवाफ़ ज़ियारत कर लेगी। यहाँ एक गलत फहमी हो जाती है औरतों से। वो क्या है, औरत को अगर पता है कि मुझे 11 तारीख़ को, मिसाल के तौर पर मुझे 11 तारीख़ को 2 बजे हैज़ शुरू होगा, औरत पहले से पाक है, 7वीं ज़ुल्हिज्जा से वो पाक है, 8 तारीख़ को भी पाक थी, 9 को भी पाक है, 10 को भी पाक है, उसको पहले से मालूम है पक्का कि मुझे जो है 11 तारीख़ को 2 बजे हैज़ आने वाला है। तो उसके पास अब 10 तारीख़ को सुबह से लेकर 11 तारीख़ के 2 के अंदर कितना लंबा टाइम बचा है। तो इस वक्त में वो तवाफ़ ज़ियारत कर सकती है। बल्कि अगर किसी औरत को मालूम है कि मुझे 10 तारीख़ को दोपहर में 12 बजे हैज़ आएगा, उसके लिए भी मसला यह है कि वो औरत क्या करे, 10वीं तारीख़ को मुज़दलिफ़ा से निकल करके सीधा तवाफ़ ज़ियारत करने चली जाए, कंकर मारने भी ना जाए बल्कि सीधा तवाफ़ ज़ियारत करने चली जाए, या कंकर मार कर ही सही जल्दी से तवाफ़ ज़ियारत करने चली जाए, क्योंकि आगे उसको हैज़ आने वाला है 12 बजे या 1 बजे। उससे पहले पहले उस औरत को चाहिए कि वो तवाफ़ ज़ियारत को कंप्लीट कर ले। अगर वो नहीं करती, वक्त मालूम होने के बावजूद कि मुझे फ़लाँ वक्त में हैज़ आने वाला है, उससे पहले उसको इतना वक्त मिल रहा है जिसमें वो तवाफ़ ज़ियारत कर सकती है, या कम से कम तवाफ़ ज़ियारत के 4 चक्कर वो लगा सकती है, उसे मालूम है, पता है, इसके बावजूद उसने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया और 10 तारीख़ को 12 बजे उसको हैज़ आ गया। या किसी औरत को हैज़ आना था 11 तारीख़ को दोपहर में 2 बजे, उससे पहले तो बहुत सारा टाइम था उसके पास तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए, लेकिन वो सुस्ती और काहली की वजह से गई नहीं।
یا اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے وہ طواف زیارت کرنے کے لیے نہیں گئی، یہی سوچا کہ چلو میں بعد میں کر لوں گی، 13 میں 14 میں یا جب پاک ہوں گی تب کر لوں گی، اس طرح اس نے ٹال دیا، تو اب اس کے اوپر دم لازم آئے گا، یعنی ایک بکرا دینا ہوگا اس عورت کو بھی اور پہلی والی عورت کو بھی۔ تو اس لیے عورتیں اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ حیض فلاں تاریخ میں آنے والا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ کو طواف زیارت کا وقت مل رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس وقت میں طواف زیارت کو کر لیں، جیسا کہ میں نے مثال دے کر کے بتایا۔ اب ایک عورت ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے، اچانک اس کو حیض آ گیا۔ مثال کے طور پر عورت عزیزیہ سے مکہ سے پاکی کی حالت میں مینا آئی، عرفات گئی، مزدلفہ میں ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ میں پاک ہی ہوں اور پاک ہی رہوں گی، 10 کو بھی 11 کو بھی 12 کو بھی میں پاک ہی رہوں گی، چلو میں 12 تاریخ کو دوپہر میں کنکر مار کر اس کے بعد جا کر کے طواف زیارت کر لیتی ہوں۔ عورت نے یہ پلان بنایا ہے، لیکن کیا ہوا، اس کو 11 تاریخ کو رات ہی میں حیض آ گیا، اچانک آ گیا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ مجھے حیض ابھی نہیں آئے گا، 10 11 12 میں پاک رہوں گی، اس خیال سے اس نے طواف زیارت کو ملتوی کر کے رکھا تھا، 10 کو نہیں کیا، 11 کو نہیں کیا، اس کا پلان تھا کہ میں 12 تاریخ کو دوپہر میں کر لوں گی، لیکن اچانک اسے حیض 11 تاریخ کو رات ہی میں آ گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، عورت نے جو ڈیٹ سمجھا تھا اس سے پہلے بھی حیض آ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ جو ڈیٹ اس نے سوچ کر کے رکھا تھا اس کے بعد میں بھی حیض آ جاتا ہے۔ تو عورت نے سوچا ہوا تھا کہ میں پاک رہوں گی، طواف زیارت 12 تاریخ کو آخری دن کر لوں گی، لیکن اس سے پہلے حیض آ گیا، یا جس وقت وہ طواف زیارت کرنے 12 تاریخ کو جا رہی تھی اسی وقت اچانک حیض آ گیا، تو اب یہ عورت کیا ہے، معذور ہے، اس کے اوپر کوئی دم نہیں۔ اب یہ 12 تاریخ کو ناپاک ہو رہی ہے تو کم سے کم 3 دن حیض آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے، تو جتنے دن یہ ناپاک رہے گی، یہ جو تاخیر ہوگی اس کے اوپر کوئی دم لازم نہیں آئے گا۔ جب وہ پاک ہوگی 17 تاریخ میں یا 18 تاریخ میں، تب جا کر کے وہ عورت نہا دھو کر طواف زیارت کو کمپلیٹ کر لے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک عورت ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں عزیزیہ سے حج کے لیے مینا آئی تھی، عرفات گئی، مزدلفہ گئی اور جمرات وغیرہ پر بھی گئی، حیض کی حالت سے وہ گزر رہی ہے۔ اب طواف زیارت 10 تاریخ کو صبح سے لے کر 12 تاریخ کو غروب کے اندر کرنا واجب ہے، کمپلسری ہے، لیکن یہ حیض کی حالت میں گزر رہی ہے اور وہ پاک ہوئی ہے 12 تاریخ کو، مثال کے طور پر دوپہر میں۔ اب دوپہر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو اتنا وقت مل گیا ہے کہ وہ نہا دھو کر کے جا کر طواف زیارت کر سکتی ہے، کم سے کم 4 چکر طواف زیارت کے لگا سکتی ہے، تو پھر اس کو طواف زیارت کرنا لازم ہے۔ اگر اس نے نہیں کیا، سستی کاہلی کی، حالانکہ وہ پاک ہو گئی تھی، 12 تاریخ کو دوپہر میں یا 2 بجے 3 بجے 4 بجے پاک ہوئی تھی، اور اس کے پاس اتنا وقت بچا ہے کہ وہ نہا دھو کر کے کم سے کم طواف زیارت کے 4 چکر وہ لگا سکتی ہے۔ اس کے باوجود اس نے غسل نہیں کیا، یا غسل کیا لیکن طواف زیارت کے لیے نہیں نکلی، تو اس تاخیر کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ تو اگر عورت پہلے سے ناپاک تھی اور پاک ہو رہی ہے ایسے وقت میں کہ اس کے بعد اس کو اتنا وقت مل رہا ہے کہ جس میں عورت جا کر کے غسل وغیرہ کر کے طواف زیارت کے کم سے کم 4 چکر لگا سکتی ہے، 12 تاریخ کو غروب سے پہلے لگا سکتی ہے وہ کم سے کم 4 چکر طواف زیارت کے، تب بھی اس نے طواف زیارت نہیں کیا، طواف زیارت کے لیے نہیں گئی، 4 چکر بھی نہیں لگائے، سستی کیا اس نے، تو پھر اس کے اوپر اس تاخیر کی وجہ سے دم لازم آ جائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ اچھی طرح عورتوں کو یاد رکھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے اور ابھی تک اس نے طواف زیارت نہیں کیا، یعنی 7 تاریخ کو وہ عزیزیہ سے نکل کر مینا آئی تھی، پھر عرفات گئی تھی، پھر مزدلفہ آئی، جمرات وغیرہ یہ سارے کام ہوئے، لیکن وہ پاک نہیں ہے،
10 تاریخ کو بھی پاک نہیں، 11 کو بھی پاک نہیں، 12 کو بھی پاک نہیں، یعنی حیض ہی کی حالت سے وہ گزر رہی ہے اور ابھی تک اس نے طواف زیارت نہیں کیا ہے۔ اب حج ہو جانے کے بعد 13 ذوالحجہ یا 14-15 میں اس کی فلائٹ ہے، اور فلائٹ کا ڈیٹ وہ آگے نہیں بڑھا سکتی ہے، اور اس سے پہلے تک وہ پاک بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو ریٹرن جانا ہے انڈیا، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت اسی حیض کی حالت میں جا کر کے اچھی طریقے سے نہا دھو لے، وضو وغیرہ کر لے، اور جو کپڑے اندر پہنتی ہیں عورتیں وہ ساری پہن کر کے جا کر کے طواف زیارت کر لے اور صفا مروہ کی سعی کر لے۔ اور ناپاکی کی حالت میں چونکہ اس عورت نے یہ طواف کیا ہے، اس کی وجہ سے ایک بڑا جانور قربان کرنا ہوگا۔ بڑا جانور یعنی 7 حصے والا، ایک گائے ذبح کر دے یا پھر ایک اونٹ ذبح کر دے۔ اور یہ جو قربانی دے گی نا اونٹ کی یا گائے کی، فوراً دینا ضروری نہیں ہے۔ ابھی آپ اپنا طواف زیارت اسی ناپاکی کی حالت میں کر لو، انڈیا چلے جاؤ، بعد میں جب تمہیں پیسے مل جائیں گے 1 مہینے میں 2 مہینے میں، کسی آدمی کے ہاتھ آپ بھجوا دو، یہاں مکے میں جو ہے لوگ آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے۔ یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ اکثر عورتوں کو معلوم نہیں ہے، سہولت ہے، وہ کیا ہے؟ عورت جو ہے حج کے اندر ناپاک تھی، 12 تاریخ بھی گزر گیا، ناپاک ہی ہے، ابھی تک طواف زیارت اس نے نہیں کیا، اور حج کے بعد اس کو مدینہ منورہ جانا ہے۔ مدینہ منورہ جانے تک بھی عورت کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ مان لیجئے 14 تاریخ کو مدینہ منورہ جانا ہے، حج سے وہ آئی ہے 12 کو شام میں، یا 13 کو بھی کنکری مار کر شام میں آئی ہے، وہ 14 کو یا 15 کو اسے مدینہ منورہ جانا ہے، اور ابھی تک وہ ناپاک ہی ہے، طواف زیارت اس نے نہیں کیا۔ اب اسے کیا کرنا؟ بہت ساری عورتوں کو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اسی ناپاکی کی حالت میں عورتیں طواف زیارت کر لیتی ہیں اور بڑا جانور دم میں دیتی ہیں۔ حالانکہ شریعت میں ان کے لیے آسانی ہے، وہ کیا ہے؟ عورت جو ہے اسی ناپاکی کی حالت میں طواف نہ کرے بلکہ مدینہ منورہ چلی جائے۔ مدینہ میں چونکہ 8 دن ان کو رہنا پڑتا ہے، اسی ناپاکی کی حالت میں مدینہ منورہ چلی جائے۔ مدینہ منورہ میں جا کر وہ 1-2 دن میں پاک ہو جائے گی۔ جب پاک ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ وہ طواف زیارت کرنے کے لیے آ جائے۔ اب جب یہ عورت مدینہ منورہ سے طواف زیارت کرنے کے لیے آئے گی، احرام نہیں باندھے گی۔ اگرچہ مدینہ منورہ میقات سے آگے ہے، اور میقات سے گزر کر کوئی مکہ آتا ہے ان کے اوپر احرام باندھنا لازم ہے، لیکن اس عورت کا احرام طواف زیارت کے حق میں ابھی تک باقی ہے۔ جب تک طواف زیارت نہ کرے عورت جو ہے احرام نہیں باندھے گی، بغیر احرام کے ہی وہ سیدھا آ کر کے طواف زیارت کر لے گی۔ تو یہ عورت مدینہ منورہ سے طواف زیارت کرنے کے لیے آئے، پاک ہونے کے بعد غسل وغیرہ کر کے طواف زیارت کرنے کے لیے آئے۔ البتہ ان کا شوہر جو ان کے ساتھ میں آئے گا، یا بیٹا آئے گا یا باپ آئے گا، وہ چونکہ میقات کراس کر کے مکہ مکرمہ آنے والے ہیں، ان کے اوپر احرام باندھنا لازم ہے۔ وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لیں اور اپنا ایک عمرہ وہاں سے کر لیں۔ یہ عورت بغیر احرام کے آئے گی، آ کر کے طواف زیارت کر لے گی اور صفا مروہ کی سعی کر لے گی۔ تو اس صورت میں عورت کو کوئی دم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر سہولت ہے، تو اس سہولت کو اپنانا چاہیے۔ البتہ یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ جب یہ عورت مدینہ منورہ سے طواف زیارت کرنے کے لیے آئے گی پاکی کی حالت میں، اور آ کر کے وہ طواف زیارت کرے گی، تو طواف وداع کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اس نے طواف زیارت کیا نہیں تھا، ناپاک تھی، تو وہ واپس آ گئی تھی کہاں؟ مدینہ منورہ۔ اب پاکی کی حالت میں وہ مکہ مکرمہ گئی ہے، اس نے طواف زیارت کر لیا، تو اس کے اوپر طواف وداع کرنا بھی واجب ہو گیا۔ حج کا یہ 6واں واجب ہے، طواف وداع اس نے نہیں کیا ہے، اس کو کرے گی۔ ہاں اگر عورت ناپاک ہوتی، اسی حالت میں اس نے طواف زیارت کر لیا ہوتا اور انڈیا چلی گئی ہوتی یا مدینہ منورہ چلی گئی ہوتی، تب اس کے اوپر طواف وداع معاف ہو جاتا، واجب نہ رہتا۔ لیکن عورت چونکہ پاکی کی حالت میں آ کر کے طواف زیارت کر رہی ہے اور اس کے بعد بھی وہ پاک ہے، تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے تک اس عورت کے اوپر لازم ہے
کہ وہ طواف ودا کو کر لے۔ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے عورتیں سمجھ لیں، ورنہ بہت پریشانی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طواف زیارت کب کرنا افضل ہے؟ طواف زیارت کے لیے افضل وقت یہ ہے کہ 10 تاریخ کو پہلے بڑے شیطان کو کنکر ماریں، اس کے بعد قربانی ہوگی، اس کے بعد حلق ہوگا، عورتیں ہیں تو قصر کرا لیں گی، اس کے بعد نہا دھو کر کے صاف ستھرے سلے ہوئے لباس میں، مرد ہیں تو خوشبو وغیرہ لگا کر، عورتیں ہیں تو نارمل بہترین دوسرے لباس میں جا کر کے وہ طواف زیارت کریں، یہ افضل ہے۔ یعنی طواف زیارت احرام کھلنے کے بعد جا کر کے کرنا افضل ہے۔ البتہ طواف زیارت پہلے کرنا چاہیں جائز ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے رمی، دوسری ہے قربانی، اور تیسری چیز ہے حلق۔ ان تینوں کے اندر ترتیب واجب ہے۔ 10 تاریخ کو پہلے بڑے شیطان کی رمی ہوگی، اس کے بعد ہی قربانی ہوگی، اس کے بعد ہی حلق کرائیں گے، اس کے بعد ہی احرام کھلے گا، اس سے پہلے احرام نہیں کھلے گا، احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ جو طواف زیارت ہے نا، ان تینوں کے پہلے کرنا بھی جائز ہے، ان تینوں کے بیچ میں کرنا بھی جائز ہے، البتہ افضل کیا، ان تینوں کے بعد میں کرنا افضل ہے۔ تو اگر کوئی 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارا، اس کے بعد قربانی سے پہلے بیچ میں طواف زیارت کرنے جانا چاہتا ہے، جا سکتا ہے۔ یا کسی نے 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارا، پھر طواف زیارت، پھر قربانی اس کی ہوئی، ابھی حلق نہیں کرایا، اس سے پہلے جا کر کے وہ طواف زیارت کرنا چاہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو افضل کیا ہے، یہ تینوں کام کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد غسل کر کے بہترین لباس میں جا کر کے وہ طواف زیارت کرے، یہ افضل ہے۔ البتہ ان تینوں کے درمیان کرنا، یا ان تینوں سے پہلے کرنا، یا ان تینوں کے بیچ میں کرنا، سب جائز ہے۔ اچھا، ایک سوال حاجی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ طواف زیارت کو کب کرنا آسان ہے، یعنی بھیڑ کب کم ہوتی ہے؟ تو دیکھیے، بھیڑ جو کم ہونے کا وقت ہے وہ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد قربانی سے پہلے پہلے، یعنی ظہر کا وقت آنے سے پہلے پہلے طواف زیارت کرنا آسان ہے۔ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر ماریں گے، اس کے بعد قربانی آپ کی ہوگی زوال میں یا زوال کے بعد، تو اس سے پہلے جو وقت ملتا ہے، اس وقت میں مطاف جو ہے خالی رہتا ہے، بھیڑ کم ہوتی ہے، 15 منٹ میں آپ کا طواف ہو جائے گا، تو آپ جو ہے طواف زیارت آرام سے اس وقت میں کر سکتے ہیں۔ یا پھر 11 تاریخ کو مغرب کے بعد سے رات بھر خالی ہی رہتا ہے، یعنی اتنا زیادہ خالی نہیں، ایک حساب سے خالی ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف زیارت کیے بغیر انڈیا آ گیا، اسے مسئلہ چاہے معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا، یا بیمار تھا، کچھ بھی ہو، اگر وہ انڈیا آ گیا، اس کے اوپر لازم ہے بغیر احرام کے نارمل لباس میں ہی وہ سیدھا مکہ مکرمہ جائے گا اور اپنا طواف زیارت کرے گا، کیونکہ وہ ابھی احرام کی حالت میں ہے۔ طواف زیارت کے حق میں ابھی بھی وہ احرام کی حالت میں ہے، لہٰذا وہ اسی حالت میں جا کر کے طواف زیارت کرے گا۔ جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے، اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی عورت ہے، اس نے طواف زیارت کیا ہی نہیں، چاہے مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا ناپاک تھی اور ناپاکی کی حالت میں کرنا اس کو پسند نہیں آیا، کسی بھی وجہ سے ہو، اگر اس نے طواف زیارت نہیں کیا، انڈیا آ گئی یا مدینہ منورہ چلی گئی ہے، جب تک طواف زیارت نہ کر لے، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ اگر انہوں نے آپس میں صحبت کیا یا بوس و کنار، یعنی پیار کرنا، چومنا، چاٹنا، لپٹنا، یہ سارے کام کیے، تو ان کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ طواف زیارت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی کوئی بات رہ جائے تو آپ مجھے کامنٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔